मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज 14 अगस्त है और हम सब जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी का दिन आज मनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जगह जगह गली मोहल्लों में सब परचम के हवाले से छोटी छोटी झंडियाँ लगी हुई हैं। लोगों ने अपने घरों के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है, गाड़ियों के ऊपर झंडे लगे हुए हैं और लोग और कौम बड़े जोश व खरोश से इस दिन को सेलिब्रेट कर रही है। मेरे अजीज़ों, ये सेलिब्रेशन जो है पिछले 75 साल से जारी है। आज से 75 साल पहले पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया और हम सब जानते हैं कि इसके वजूद में आने के लिए जो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। यहाँ तक कि लोगों को अपनी जानों का नजराना देना पड़ा और जब माइग्रेशन की गई और बड़ा जुल्म सितम हुआ और लोगों ने बग़ैर किसी रंगो मज़हब का उसको तफरीक किए बग़ैर जो भी पाकिस्तान की तरफ आना चाहते थे या आ रहे थे लोग, उनका रास्ते में कत्लेआम किया गया। और यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि सब लोगों ने कुर्बानी दी, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे वो क्रिश्चियन थे या दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले। और ये भी मैं बताता जाऊँ कि जो अक़लियतें हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो भी इस मुल्क के साथ उसी तरह प्यार करते हैं और इस मुल्क का इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, मुल्क के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि हम इसी मुल्क के वसीला से हैं और इस मुल्क की वजह से हमें एक नाम मिला हुआ है कि हम पाकिस्तानी हैं। और दुनिया में कहीं भी हो, चाहे आपने कोई और भी नेशनलिटी ले ली हो, लेकिन जो आपका बेस है, जो आपके जहाँ से आप चले, जहाँ आप पैदा हुए, वो आपका घर पाकिस्तान है। और हमारा ईमान है, हमें यकीन है कि हमारे अजीज़ जो दीगर ममालिक में हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, बरतानिया, मिडल ईस्ट में, दुनिया के किसी भी खित्ते में, और वो इस दिन की अहमियत के हवाले से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। मेरे अजीज़ों, ये एक खित्ते की आज़ादी है जिस पर जश्न मनाया जाता है, आतिशबाजी की जाती है। और इस सेलिब्रेशन में हम ये भी जानते हैं कि लोग तंग भी होते हैं, लोगों के लिए मुश्किल भी बनती है, लोग कानून को अपने हाथ में भी ले लेते हैं और डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होती है, जैसा कि पटाखे चलाने से और आतिशबाजी से और इसी तरह ये जो बाजे हैं इनके ज़रिए से। लेकिन लोग इसको इग्नोर करते हैं कि चलो एक आध दिन की बात है, कोई बात नहीं। और ये दुनिया भर में उनके दीगर ममालिक जो हैं वो भी अपने कौमी दिनों को सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ जहाँ किसी को इंडिपेंडेंस मिली तो उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया जाता है, और जहाँ इंडिपेंडेंस का कोई जिक्र नहीं या पुरानी उनकी रियासतें हैं या चल रही हैं, तो वो उस कोई दिन मखसूस करके जिसमें कोई ना कोई ख़ास इवेंट हुआ होता है या उसके मुताबिकत से कौमी दिन को मखसूस करते हैं और उसको वो सेलिब्रेट करते हैं। मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद का पाक कलाम का जो हिस्सा आपके साथ शेयर करूंगा वो यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत से लेके 36वीं आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा
تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، ہم نے جو حوالہ پڑھا کلام مقدس میں سے، لکھا ہے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ یہ جو سچائی ہے یہ خدا اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں سچی تعلیم ہے کہ اگر تم اس سے واقف ہوگے، اگر تم خدا کو، اس کے بیٹے کو قبول کرو گے تو پھر تم کو آزادی ملے گی۔ اور جو لوگ تھے، جو یہودی تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ میرے عزیزو، جو لوگ مسیح یسوع کی تعلیم کے خلاف جاتے ہیں، مسیح یسوع کو نہیں مانتے، تو یا وہ مسیح یسوع کے مخالفین ہیں، تو وہ خدا کے آزاد فرزند نہیں کہلا سکتے، اور بلکہ وہ گناہ کے غلام ہیں، اور وہ ابلیس کے، آپ کہہ لیں شاگرد ہیں، ابلیس کے کہنے پر لگے ہوئے ہیں، اور وہ ابلیس کے کہنے پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ ایک خطے کی آزادی حاصل کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ لوگ آزاد وطن میں رہتے ہوئے بھی غلام ہوتے ہیں، اور وہ غلامی کیا ہے؟ وہ غلامی گناہ کی غلامی ہے۔ وہ فرد یا شخص جو گناہ کا غلام ہے تو وہ روحانی طور پر وہ آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ غلام ہے۔ لوگ آج گناہ کو پانی کی طرح پیتے ہیں، اور گناہ کرتے ہوئے وہ ذرا بھی پشیمان نہیں ہوتے۔ گناہ چاہے کوئی بت پرستی ہے، چاہے وہ کوئی شراب نوشی ہے، چاہے جھوٹ ہے، چاہے فریب ہے، چاہے دھوکہ ہے، چاہے زناکاری ہے، چاہے حسد ہے، یا کسی غیر معبود کو ماننا، اور یہ تمام باتیں جو ہیں گناہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، رومیو کے خط میں، رومیو کے نام پولس رسول کا خط 7واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، یہاں پر خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ یہاں پر خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ میں جو نیکی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہنے کے باوجود میں نہیں کر پاتا، لیکن جو گناہ میں نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ سے سرزد ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ مجھ میں بسا ہوا ہے۔ زبور میں ہم پڑھتے ہیں جہاں لکھا ہے، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ اور خدا کا بندہ بتاتا ہے کہ گناہ جو اندر بسا ہوا ہے اس کی وجہ سے میں اس بدی کو کرتا ہوں جو میں کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ گناہ لوگوں کی نیک نیتی اور اچھے ارادوں کے باوجود ان پر غالب آ جاتا ہے، اور 24ویں آیت ہم دیکھیں تو اس میں پولس رسول کہتا ہے، یہ 24ویں آیت یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کا ذکر کر رہا ہوں، یہاں پر لکھا ہے کہ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ یعنی یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اور اس رومیو کے نام پولس رسول کا خط 6واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ لکھا ہے کہ گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے۔ بادشاہی کرنا، حکومت کرنا، حکمران ہونا اور اس کے اوپر مسلط ہونا، اس کے بندے کو آرڈر کرنا، جیسے بادشاہ حکم دیتا ہے، اسی طرح جب کلام کہتا ہے
کہ گناہ کو اپنے بدن میں بادشاہی نہ کرنے دو، کہ اس کی تمام مرضی جو ہے، اس کا تمام آرڈر جو ہے وہ تمہارے بدن کے وسیلہ سے پورا نہ ہوتا رہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے اور اس وجہ سے کہ تم خواہشوں کے تابع رہتے ہو، لہٰذا اپنی خواہشوں کو اپنے خدا کے تابع کرنا ہے، اپنے خیالات کو اپنے خدا یسوع مسیح کے تابع کرنا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو آپ کو ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خواہشیں جیسا میں نے پہلے ذکر کیا، گناہ بھی کی جو قسمیں بتائی گئیں، اسی طرح خواہشیں بھی جو ہیں وہ آنکھ، ناک، کان اور ہاتھوں کے وسیلہ سے، جسم کے وسیلہ سے یہ سرزد ہوتی ہیں۔ آج دنیا میں ہر طرح کا علاج ہو رہا ہے، آج دنیا میں ہر طرح کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، بون میرو تبدیل ہو جاتی ہے، گردوں کا آپریشن کیا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا ہسپتال نہیں، کوئی بھی ایسا ڈاکٹر نہیں جو کہے کہ یہاں پر آپ کے گناہوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ اگر گناہ گار ہیں آئیں اور آپ پاک صاف ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ شفا یا یہ جو گناہ کی بیماری سے پاک صاف ہونا، یہ صرف اور صرف ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے اوپر ایمان لانے سے ہے، ان کے اوپر یقین رکھنے سے ہے، اس کے قیمتی لہو کو اپنے اوپر لینے سے ہے، اس کی اس عظیم قربانی کو ماننے کے وسیلہ سے یہ شفا مل سکتی ہے۔ اور کلام مقدس میں جیسا ہم نے پڑھا لکھا ہے کہ غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا۔ ہم جانتے ہیں کہ غلام پرانے وقتوں میں جو خریدے جاتے تھے، لوگ ان کو پھر آگے ریسیل بھی کر دیتے تھے۔ سمجھے آپ کہ اگر ان کے مرضی کے منشا کے مطابق نہیں تو اس غلام کو بیچ دیا جاتا تھا، پھر اس کی جگہ نیا غلام لے لیا جاتا تھا۔ تو یہاں خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا اور بیٹا تمہیں آزاد کرے گا۔ یعنی جو آزادی ہے، جو حقیقی آزادی ہے، وہ بیٹے کے اوپر، خداوند یسوع مسیح کے اوپر ایمان لانے سے ممکن ہے۔ یسوع ہی آزاد کرے گا، اور اس نے چونکہ ہمارا کفارہ ادا کیا ہے، اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے اس نے صلیبی موت قبول کر لی، اس نے اپنے خون کا کفارہ دیا، اس نے صلیب پر چڑھ کر اپنی جان بلیدان ہونے کے لیے پیش کر دی۔ بغیر خون بہائے معافی نہیں، خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے۔ اور اسی طرح کلسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ گناہوں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اسے کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ یعنی وہ دستاویز جس کے اوپر ہمارے گناہوں کو لکھا گیا تھا، وہ ان دستاویز کو، اس پیپر کو، اس لوح کو وہ سامنے سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ وہ صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایسے ہوا، اور کسی کے وسیلہ سے ایسے ممکن نہیں تھا۔ ایک اور حوالہ خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھوں گا، غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ میرے عزیزو، خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو قربانی دی، جو انہوں نے اپنا خون بہنے کے لیے دے دیا، اپنے بدن کو صلیب پر بلیدان ہونے کے لیے پیش کر دیا، انہوں نے جو دکھ تکالیف سہی، جو انہوں نے ذلت اور رسوائی برداشت کی کہ ان کے لباس کا اوپر کرہ ڈالی گئی، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، ان کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، اور ان کو پینے کے لیے پانی کی بجائے سرکہ دیا گیا، یہ سب کچھ اس نے کس لیے کیا؟ کہ وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے آزادی دے دے۔ یہ ہے وہ حقیقی آزادی، یہ ہے وہ سچی آزادی۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ حقیقی آزادی کا بیان کر رہے ہیں، آج بہت سارے سیاستدان حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو، ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ ہم جو مسیح میں ہیں، ہم نے جنہوں نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، جو اس کے
कीमती लहू में धुल चुके हैं, उनके गुनाह धुल चुके हैं। वो उनके गुनाह चाहे किरमजी थे, उनके गुनाह चाहे किसी भी रंग के थे, वो यीशु मसीह के लहू से वो पाक साफ हो गए हैं, वो लोग धुल गए हैं, उनके जामे धुल गए हैं। और लिखा है कि बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। मेरे अजीजों, यहाँ पर फरमान है कि कायम रहो, यीशु में कायम रहो, उसमें मजबूत बंधे रहो। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। मेरी जानिब से एक दफ़ा फिर आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। आप जहाँ भी हैं, दुनिया के किसी भी खित्ते में हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो और अपनी बरकत वाला हाथ आपके ऊपर बढ़ाए रखे। यीशु की खिदमत में आगे बढ़ते चले जाएं। थैंक यू वेरी मच।